अम्मा मैंने क्या बकवास की थी यहाँ से जाने से पहले, और आपने क्या किया? क्यों है वो यहाँ पर अभी तक? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरी बात को आपने हमेशा से इतना हल्का क्यों समझा है। आपको लगा दानियाल ने कर ली बकवास, वो लौट कर आएगा तो सब कुछ भूल भाल गया होगा। वो गुस्से में अम्मा के कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसे लगा था कि अम्मा ने सानिया को अब तक घर से चलता कर दिया होगा, मगर यहाँ आकर उसे अपने सामने देखकर उसका मीटर ही घूम गया था। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। दानियाल ने नफरत से उसे देखा। जब वो उसके नसीब में नहीं थी तो उसके घर में क्यों थी, और उसके भाई की बीवी बनकर ही क्यों आई थी? क्यों उसको अजियत पहुंचा रही थी? यही सोच उसे पागल कर रही थी। बेटा, वो इकराम की बीवी है, उसके बच्चे की माँ। कोई वजह होती तो उसको निकालती ना। उसके साथ हर तरह का बुरा रवैया रखा मैंने, तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे बाद भी। वो हमेशा मेरी नफरत का जवाब प्यार और मोहब्बत से देती आई है। क्या करती मैं? क्या कहकर उसे बाहर निकालती? अम्मा ने झुंझला कर कहा। वो तो समझी थी कि दानियाल का वक्ती गुस्सा है, मगर वो तो 4 साल पहले वाली कही बात भी नहीं भूला था। हाँ, मैं तो बच्चा हूँ ना। पहले आपने ही उन लोगों से नफरत करना सिखाया। जब मुझे उससे नफरत हो गई तो आप लोगों ने उसे मेरे सर पर लाकर मुसल्लत कर दिया। वो गुर्राया था। तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं किया मैंने, तुम्हारी शादी करवा रही हूँ मैं। इसके बाद सानिया और इकराम को अलहदा कर दूंगी। तुम, मैं और कुलसूम साथ रहेंगे। बस अब सब बातें भूल जाओ, समझे? अम्मा अपने साबका मूड में वापस लौट आई थी। दानियाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर एक ख्याल ने उसे खुद ही बोलने से रोक दिया। अब जो करना है मुझे करना है अम्मा। वो मेरी नहीं हो सकी, मैं उसे किसी और के साथ भी इतना खुश नहीं देख सकता। उसे अब रोना होगा सारी जिंदगी। इस घर से ऐसे रुसवा करके निकालूंगा तुम्हें सानिया बीबी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। पूरी उम्र पछताओगी तुम। उसने कमीनगी से सोचा। ऐ लड़के, बावले हो गए हो क्या? अभी इतने गुस्से में थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ है जो ऐसे अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हो? अम्मा ने मशकूक नजरों से उसे देखा। कुछ नहीं अम्मा, आप सच कह रही हैं। दफा करें, मुझे उससे क्या सरोकार। मेरे लिए आप और कुलसूम ही काफी हो। ये हुई ना बात मेरे लाल। अम्मा खुश हो गई। वो मुफ्त की नौकर से हाथ नहीं धोना चाहती थी। दानियाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। रात का दरमियानी पहर था, हर तरफ हू का आलम था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सब अपने अपने कमरे में बेफिक्री की नींद सो रहे थे, तो कोई जागा घरों की चौकीदारी कर रहा था बाहर के आवारा कुत्तों से। मगर उन लोगों पर कैसे पहरे बिठाए जाएं जो घर के अंदर रहकर भी अपनी इज्जतों पर बुरी नजर गाड़े बैठे हुए हों। वो बहुत धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला। बालकनी में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जेब से उसके कमरे की चाबी निकाली। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। तो आज तुम्हारा किस्सा खत्म मेरी जान। इतना अरसा मैंने तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अजियत देने के लिए। जब तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी और की कैसे हो गई, वो भी मेरी ही नजरों के सामने, मेरे ही घर में। नफरत है मुझे तुम्हारी उस मुस्कुराहट से जो तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए नहीं किसी और के लिए होती है। वो तल्खी से खुद से बोला और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके कमरे के बाहर खड़ा हो गया। चाबी लॉक में लगाई। वो उस वक्त सारे रिश्ते लिहाज भूल बैठा था। याद था तो सिर्फ इंतकाम, जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ, अपने पीछे दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया। सानिया पर उसकी नजर पड़ी, जो सारी दुनिया से बेखबर चैन और आराम से सो रही थी। शायद आज उसकी सुकून की आखिरी नींद थी। दानियाल आराम से उसके पास जाकर उसके सिरहाने बैठ गया और सानिया के बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाने लगा। कौन कौन है? सानिया कच्ची नींद से जागी। चुप, बिल्कुल चुप। दानियाल ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रखा। सानिया समझी शायद इकराम है, उसे अचानक आकर सरप्राइज दे रहा है, मगर आंखें पूरी खोलकर गौर से देखा तो उसकी रूह फना हो गई। उसने जान लगाकर दानियाल का हाथ अपने मुंह से हटाया। दानियाल भाई आप। कहा ना चुप, बिल्कुल चुप कर जाओ। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। आज तुम्हें सिर्फ मेरे लिए मेरे पास होना है। तुम्हें पता है ना कितना प्यार है मुझे तुमसे, मगर तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इस बात का इजहार कर सकूं। मगर नहीं, मैं आया था तुम्हें बताने, याद है? तुमने दरवाजा ही नहीं खोला था। कहा था ना मत करना ये शादी, पछताओगी। पर नहीं, तुमने तो मेरी बात को मजाक ही समझा था।
हाँ, आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुमने जो कुछ किया कितना गलत किया, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। वो बेखुदी में बोल रहा था। उसने आगे बढ़कर सानिया को कंधे से पकड़ा और खुद के करीब किया। सानिया करंट खाकर उसे पीछे हुई। दानियाल ने अपनी गिरफ्त मजबूत की। सानिया ने मजम्मत की, मगर दानियाल इंसान से शैतान बना बैठा था। उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही थी। उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। दानियाल भाई, क्या कर रहे हैं ये? आपको खुदा का वास्ता है, पीछे हटिए। क्या हो गया है आपको? होश में तो हैं आप? भाभी हूँ मैं आपकी, खुदा का वास्ता है, छोड़े मुझे। उसने जोर लगाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया और बेड से उठकर बाहर की तरफ भागने के लिए आगे बढ़ी। दानियाल ने लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे बालों से पकड़कर खींचा। बाल उसके सोने की वजह से इधर उधर खुले हुए थे। वो तकलीफ से चिल्ला उठी। शाहजर उसकी चीख से जाग गया था। सामने अपनी माँ को रोते हुए देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा। मामा, मामा, वो सानिया को पुकारता उसकी तरफ बढ़ा। दानियाल ने एक हाथ से उसे वापस बेड पर धकेला। वो बेसुध सा पड़ा रह गया। उसके रोने में और शिद्दत आ गई। दानियाल भाई, छोड़े मुझे। सानिया ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। दानियाल ने उसे बालों से खींचकर खुद के करीब किया और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बस, मजीद मज़ाहमत मत करना, शराफत से मेरी बात मान लो। तुम्हारी इस खूबसूरती पर कुछ हक तो मेरा भी बनता है ना। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, और आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुमने मुझे नज़रअंदाज किया था ना, मुझे। वो आहिस्ता आवाज़ में घुराया। सानिया ने उसके हाथ पर जोर से काटा। दानियाल इस हमले के लिए तैयार नहीं था। बिलबिलाकर उसने उसके बालों को छोड़ा और पीछे हटा। सानिया ने मौके का फ़ायदा उठाया और पास पड़ा लैंप उठाकर दानियाल पर पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। दानियाल के माथे से खून बहने लगा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। सानिया ने आगे बढ़कर शाहजर को अपनी बाहों में उठाया। शाहजर डर और खौफ से कांप रहा था। वो भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा, इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, सामने अम्मा हैरान परेशान खड़ी थी। अम्मा, अम्मा, मुझे बचा लें। सानिया ने आगे बढ़कर अम्मा का हाथ थामकर रोते हुए कहा। अम्मा ने उसका हाथ झटक कर आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। सामने दानियाल को ज़मीन पर बैठा देखकर उनका दिल होल उठा। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। दानियाल, तुम यहाँ इस हालत में? क्या हुआ है? क्या हो रहा था यहाँ? अम्मा पानी पीने उठी थी। आज सानिया उनके कमरे में पानी रखना भूल गई थी। प्यास ज़्यादा लगी तो वो पानी लेने कमरे से निकलकर किचन में जाने लगी। सानिया के कमरे से शोर की आवाज़ सुनकर वो उसके कमरे की तरफ आई। वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा, उनका सर चकरा गया। अम्मा, इस नामुराद से पूछिए किससे मिल रही थी रात के इस पहर। मैंने कल भी इसके कमरे में टेरेस पर किसी को जाते देखा था। जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो वहाँ से जा चुका था। आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था अम्मा। इसने मेरा ये हाल कर दिया उसके बाद, और अपने उस कमीने यार को भगा दिया। दानियाल ने अम्मा को देखकर अपने माथे पर हाथ रखकर तकलीफ से कहा। अम्मा, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। ये खुद मेरे कमरे में गलत नीयत से आए थे। ये सब झूठ है अम्मा। सानिया ने शाहजर को उधर ही उतार दिया और आगे बढ़कर अम्मा को हाथ से पकड़कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। बस कर जाओ बदकिरदार औरत, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो तुम। अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे मासूम बच्चे पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा कैसे सकती हो तुम? अरे बदकिरदार औरत, मेरे बेटे के जाने के बाद ये सब करती रहती हो तुम? बताओ, कब से चल रहा था तुम्हारा ये चक्कर? अम्मा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। सानिया बेयकीनी से अम्मा को देखने लगी। अम्मा, नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से मेरा। अम्मा ने आगे बढ़कर खूब मारा उसे। किस चीज़ की कमी दी तुम्हें मेरे बेटे ने? बोल, किस चीज़ की कमी दी जो तुम्हें ये सब करना पड़ गया? पता नहीं कब से मिल रही है उसको। बता, कौन था वो? अम्मा जुबान के साथ साथ हाथ भी मुसलसल चला रही थी। दूर खड़ा शाहजर डर और खौफ से कांप रहा था। उसके रोने की आवाज़ अम्मा की आवाज़ के सामने दब सी गई थी। वो ममा ममा पुकारता रह गया। अम्मा, खुदा की कसम मैं नहीं जानती, यहाँ कोई नहीं था। मैं सच कह रही हूँ अम्मा। सानिया ने अम्मा को एक बार फिर यकीन दिलाना चाहा, मगर अम्मा ने अपने कान बंद कर लिए थे। जब मार मार कर थक गईं, मगर फिर भी हाथ मुसलसल चल रहे थे। ये बच्चा उसी यार का है ना तुम्हारे?
अम्मा खुदा के लिए मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गाली मत दें। यहाँ कोई नहीं आया था, आपका ये बेटा आया था मेरी इज्जत का जनाजा निकालने। वो दर्द से चिल्ला उठी। उसे इतना दर्द मार खाने से भी नहीं हो रहा था जितना अम्मा के लगाए गए इल्ज़ामात और उस पर लगाई गई तोहमतों से उसे तकलीफ़ हो रही थी। दानियाल उठकर माँ के पास आया। उसका सर अभी भी चकरा रहा था। इस बदकिरदार औरत का जो भी करना है सुबह करना। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे थामा और कमरे से चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। सानिया वहीं खड़ी की खड़ी गिर गई। मम्मा। शाहज़र उन लोगों के जाने के बाद भागकर सानिया के कदमों से लिपट गया। जी मम्मा की जान, देखो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरा बच्चा, तुम परेशान मत हो। मम्मा, दादी अंकल गंदे हैं, आप रो मत मेरी जान। मैं अभी तुम्हारे बाबा को फ़ोन करती हूँ, वो आज ही वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसने शाहज़र को पिचकारा, खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर बेसूद। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। सानिया ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। फिर कुछ सोचकर पेन कागज़ लिया और ख़त लिखने लगी। मम्मा, आप क्या कर रही हैं? आपको बाबा को कॉल करनी थी ना, उन्हें कहें वो आएं, यहाँ सब गंदे हैं, आपको मारते हैं। शाहज़र उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं मेरी जान, आपके बाबा को खत लिख रही हूँ। कॉल नहीं कर सकती, दरवाज़ा लॉक है ना। मैं ये लिखकर सुबह किसी पोस्टमैन को दूंगी, वो पोस्ट करा देगा। ये जैसे ही तुम्हारे बाबा को मिलेगा वो भागे चले आएंगे, फिर हम दोनों को साथ ले जाएंगे। उन्होंने नम आंखों से उसे समझाया। शाहज़र ने हैरान नज़रों से माँ को देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब भी रो रहा था। सानिया ने जल्दी जल्दी खुद पर बीती सारी रूदात उस कागज़ पर लिखी और कागज़ लेकर अलमारी में संभाल कर रखा। उसे बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार था। वो किसी न किसी तरह ये ख़त इकराम तक पहुंचाना चाहती थी ताकि इकराम आकर उसे अपने साथ ले जाए। मगर अब जो तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में आने वाला था वो उसकी ज़िंदगी को ही बहा कर ले जाने वाला था। वो रात उस पर बहुत भारी गुजरी थी। पूरी रात वो सजदे में खड़ी अल्लाह से दुआ मांगती रही। क्या हुआ है अम्मा, आपने मुझे मेरे कमरे में जाने से क्यों रोक दिया है? वो अभी सुबह सुबह ही लौट कर आया था। उसका दिल ही नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन हो रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है उसके साथ। हाय इकराम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। अम्मा दुहाइयाँ दे दे कर रो रही थी। अम्मा बताएं ना, हुआ क्या है? ये दानियाल को चोट कैसे आई है? और शाहज़र, सानिया, वो तो ठीक है ना? वो बेसब्री से गोया हुआ। उस बदकिरदार का क्या होना है? उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जानते हो, कल रात तुम्हारी बीवी से मिलने कोई आया था। बस अम्मा, इसके आगे कुछ मत कहिएगा। मेरी सानिया ऐसी नहीं है। वो अम्मा की बात काट कर चिल्लाया। हाँ हाँ, अब कह दो मैं और तुम्हारा भाई ही झूठ बोल रहे हैं ना। जिसने उस बंदे को तुम्हारे कमरे से भागते हुए खुद देखा है वो झूठ बोल रहा है। अम्मा ने झूठ बोलने की इंतहा कर दी। उस वक्त अगर वो ये सब ना कहती तो उन्हें यकीन था इकराम उन पर कभी यकीन नहीं करता। दानियाल ने देखा, अम्मा ने देखा, एक ही बात थी। ये सोचकर अम्मा का दिल मुतमईन था। तुम्हारे भाई की ये जो हालत हुई है ना, ये तुम्हारी बीवी और उसके यार की करम नवाजी है। दानियाल ने तो उसे पहले भी देखा था, मगर वो भाग गया। कल रात पकड़ा गया तो तुम्हारी बीवी ने दानियाल के सर पर लैंप दे मारा और उसे अपने यार को भगा दिया। अम्मा ने रो रो कर सारी बात इकराम को बताई। अम्मा, आप ये कैसे कह रही हैं? क्या कह रही हैं? प्लीज़ कह दें कि ये सब मजाक है। मेरी सानिया ऐसी नहीं है। वो हारे हुए ज्वारी की तरह अम्मा के कदमों में बैठकर बोला। मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा भाई है। हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? वो कमज़ात पता नहीं कब से हम सबको धोखा दे रही थी। न जाने कब से ये चक्कर चल रहा था, और वो आने वाला बच्चा न जाने किसका है। मैंने खुद देखा उस बंदे को टेरेस से नीचे कूदते हुए। अम्मा ने रूहानसी होकर कहा। पास बैठा दानियाल दिल ही दिल में अम्मा की एक्टिंग को दाद दे रहा था। वो तो उस सब मामले से बहुत आसानी से निकल गया था। बेचारी सानिया, उसने कमीनगी से सोचा। बस अभी के अभी जाकर उसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर करूँगा। उसका गलीज़ वजूद अब मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकराम गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ गया। कौन था वो? जवाब दो मुझे।
اکرام غصے سے دھاڑتا ثانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اماں اور دانیال کے سامنے لایا۔ مجھے نہیں پتا، وہاں کوئی نہیں تھا اکرام، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہاں صرف اور صرف دانیال بھائی تھے، میں نے خود کو بچانے کے لیے ان کے سر پر لیمپ مارا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ آج اس کا مان، یقین سب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ جس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جسے 5 سال اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا، جس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اس نے ساری دنیا کا مقابلہ کیا تھا، آج اسی شخص نے بھری محفل میں اسے رسوا کر دیا تھا۔ محبت اتنی بے اعتبار ہوتی ہے کیا، جو ایسے ہی کسی کی باتوں میں آ کر مشکوک ہو جاتی ہے؟ ان 6 سالوں میں کہاں اکرم کو لگا کہ اس کی بیوی نے بے وفائی کی ہے؟ بس ایک لمحہ لگا اسے اس کے کردار کو نشانہ بنانے میں۔ آج ثانیہ کو احساس ہوا، جسے اس نے دنیا بھر میں سب سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کی محبت میں اس کی ماں کی مار کھائی، آج وہی اس سے اس کے کردار کی گواہی مانگنے کھڑا تھا۔ بکواس کرتی ہو میرے سامنے، میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے میرے بھائی کو بیچ میں لا رہی ہو۔ بتاؤ کون تھا وہ، جس کی خاطر تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا؟ بولو، اکرام نے زور سے چلا کر پوچھا۔ اماں اور دانیال خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا، جو آگ دانیال نے لگانی تھی لگا چکا تھا، اب تو بس انجام دیکھنے کا منتظر تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ ہے یہ سب۔ جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، اماں نے اور اس آپ کے بد کردار بھائی نے مجھے مارا پیٹا، میں چپ رہی۔ میں چپ نہ رہتی، 6 سال خود پر ظلم برداشت نہ کرتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جھوٹی ہیں آپ کی ماں اور آپ کا بھائی۔ آج ثانیہ نے سچ بولنے کی ہمت کر ہی لی تھی، مگر شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا، اس کی قسمت اس سے روٹ گئی تھی۔ ثانیہ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اکرام کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے زور سے ثانیہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اکرام کو دیکھا، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹ کی سائڈ سے خون نکل رہا تھا۔ بد کردار آوارہ عورت، یہی سب رہ گیا تھا؟ تم اس حد تک گر جاؤ گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم میری ماں اور معصوم بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ مما بابا بھی گندے ہیں، شاہزر جو کب سے ماں اور باپ کو غصے میں دیکھ رہا تھا چلا کر بولا۔ بہت خوب، میری ہی اولاد کو مجھ سے بدظن کر دیا، اور یہ جو تمہاری دوسری اولاد اس دنیا میں آ رہی ہے نا، وہ بھی نہ جانے کس کا گناہ ہے جو مجھ پر مسلط کر رہی ہو تم۔ بس اکرام، بس، خبردار میری اولاد کو کوئی گالی دی تو۔ بہت سن چکی آپ سب، اب اور نہیں۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، مگر اب میری اولاد کو گناہ کہا نا تو جان لے لوں گی میں سب کی، سمجھے آپ؟ اس نے بے خوف ہو کر اکرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں، اولاد کے لیے بزدل سے بزدل ماں بھی بہادر بن جاتی ہے۔ ثانیہ نے ساری زندگی ظلم اکرام کی محبت میں برداشت کیے تھے، مگر اب وہی اپنا نہ رہا تو وہ اور کیا برداشت کرتی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، کوئی نہیں ہے میرا یہاں، کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں میرا۔ وہ رخ موڑ کر اماں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اور آپ اماں، آپ کو تو میں نے ماں سے بھر کر عزت دی تھی، آپ اس قابل ہی نہیں تھی۔ سانپ کی فطرت ہمیشہ سے ہی ڈسنا ہوتی ہے، چاہے اسے کتنا ہی دودھ پلایا جائے، موقع ملنے پر وہ کاٹ ہی لیتا ہے۔ آپ کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا نا، تو جا رہی ہوں میں۔ اللہ کی عدالت بہت انصاف والی ہے، آپ اور آپ کی یہ دونوں اولادیں ضرور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب میں خود پر کیے ہوئے ہر ظلم کا حساب لوں گی، وہ بھی سود سمیت۔ وہ نفرت سے کہتی ہوئی مڑی، شاہزر کا ہاتھ تھاما۔ اماں کا دل ایک لمحے کے لیے ضرور کانپا تھا، مگر اب وہ سچ بول کر اکرام کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ ہاں، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، مگر دانیال وہ کہہ رہا تھا تو وہ بھلا جھوٹ کیوں بول رہا ہوتا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں تمہارے یار سے ملنے دوں گا؟ نہیں ثانیہ بی بی، نہیں، میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں میں۔ اکرام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹا۔ شاہزر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چھوڑیں مجھے اکرام، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کا واسطہ ہے میرا یقین کریں۔ وہ گڑ گڑائی، روئی، مگر اس کی ایک نہ سنی۔ اکرام نے اسے خوب مارا، اس کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ کس چیز کی کمی دی میں نے تمہیں؟ ہاں بولو،
کیا نہیں تھا میرے پاس جو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی؟ جواب دو مجھے۔ اس نے کمرے میں اسے لا کر دروازے کو لاک کیا اور اسے زمین پر پھینکا۔ اب اسے پاؤں سے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ثانیہ کا جسم خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ میں آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہیں میں اب کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے اپنا ریوالور نکالا۔ نہیں اکرام نہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم مت کریں مجھ پر۔ مما اوپن دا ڈور۔ شاہزر کب سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اماں اور دانیال باہر لاؤنج میں بیٹھے تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اکرام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی روتی بلکتی فریادیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گن ثانیہ پر فوکس کی اور 1 2 3 یکے بعد دیگرے فائر کر دیے۔ ثانیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فائر کی آواز سے اماں کو ہوش آیا۔ اکرام دروازہ کھولو، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ ثانیہ بے قصور ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں، مجھے معلوم تھا وہاں دانیال ہی تھا، میں دانیال کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ اماں رو رو کر فریاد کر رہی تھی، سچ بول رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی۔ شاہزر ڈر کر پیچھے ہوا۔ اکرام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ریوالور کو دیکھا، پھر سامنے خون میں لت پت مردہ وجود کو۔ نہیں یہ کیا کر دیا میں نے؟ نہیں اماں، مار ڈالا آج آپ نے مجھے۔ اس نے گن نیچے پھینکی اور بھاگ کر ثانیہ کے سامنے بیٹھا۔ اس کی نبض چیک کی جو نہ جانے کس وقت کی چلنا بند ہو چکی تھی۔ ثانیہ اٹھو، دیکھو مجھے میری ثانی۔ نہیں، وہ چلایا۔ واپس اٹھ کر ریوالور اٹھائی، اپنے ماتھے پر رکھی اور داغ دی۔ اکرام، ثانیہ اماں وہیں نیچے گر گئیں۔ دانیال نے بھاگ کر دروازے پر لات ماری۔ اماں کی نظر اندر کے منظر پر پڑی تو ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اکرام، دانیال نے پھٹی نظروں سے سامنے خون میں لت پت ثانیہ کو دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر اکرام کا مردہ وجود پڑا تھا۔ شاہزر چلایا، سب ختم ہو چکا تھا۔ ہنستا بستا گھر بکھر کر برباد ہو گیا تھا۔ اماں نے بھی پھر آنکھیں نہیں کھولیں دوبارہ۔ وہ احساس ندامت میں اپنی جان دے چکی تھی۔ اس گھر میں اس دن 3 جنازے اٹھے تھے، بلکہ 3 بھی نہیں 4۔ ایک وجود تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ پری زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، شاہزر اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ ٹیرس کے دروازے کے پاس دونوں ہی بے آواز رو رہے تھے۔ پری کے رونے میں اب شدت آ گئی تھی، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جانتی ہو پری، جب میں آگے بڑھا میں بھاگ کر مما کے گلے لگنا چاہتا تھا، مگر مما تو زمین پر لیٹی ہوئی تھی نا، میں نے ان کو ہلایا، بہت ہلایا، وہ نہیں اٹھی۔ پری، میری مما نہیں اٹھی تھی، میرے ہاتھوں پر خون لگ گیا تھا، ان ہاتھوں پر پری۔ شاہزر نے اپنے دونوں ہاتھ پری کے سامنے کیے۔ وہ اس وقت وہی 5 سال کا چھوٹا بچہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا، اپنے ارد گرد سے بے خبر۔ اس کا دل رو رہا تھا، وہ لمحہ اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اسے آج بھی اپنے ہاتھوں پر اپنی ماں کے وہ خون کے نشان نظر آتے تھے۔ وہ اس تلخ حقیقت سے نکالنا چاہتا تھا خود کو، پر مما کی اس آخری رات کی سسکیاں اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں کیوں نہیں مرا اپنی مما کے ساتھ؟ بتاؤ نہ پری، میں کیوں زندہ رہا؟ مما مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئیں؟ پری کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کتنا درد، کتنی اذیت میں تھا۔ وہ اتنے سالوں سے اتنا بڑا غم اپنے سینے میں دبائے پھر رہا تھا جو اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اس کی ماں کو اس کے سامنے لوگ بد کردار ہونے کی گالی دیتے تھے، وہ بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار تھی۔ تمہیں پتہ ہے پری، میری مما کے جنازے میں سب نے مجھے کہا میں ایک بد کردار ماں کا بیٹا ہوں، جس نے مجھ سے میرا باپ، میری دادی بھی، میرا چین، سب کچھ چھین لیا۔ میرا باپ بہت غیرت مند تھا، اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ وہ بے غیرت نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو بھی مار ڈالا۔ وہ مر گیا، اچھا ہوا، اس نے خود کو خود مار ڈالا تھا پری، نہیں تو آج وہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ پری، قاتل تھا وہ میری ماں کا، قاتل تو ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو اب بھی جی رہا ہے نا پری، تم جانتی ہو نا، میں نے اس کے قاتل کو دنیا والوں کے سامنے رسوا کر دیا، اسے بزنس میں ہرا دیا، وہ کنگال ہو گیا ہے، میں نے سب چھین لیا اس سے، ساری دنیا والوں سے منہ چھپا کر گھومتا ہے اب وہ، مجھے پھر بھی سکون نہیں ملتا پری۔ وہ زندہ کیوں ہے وہ زندہ؟ وہ آخر میں خود کلامی میں بولا۔ اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی، وہ اب اور نہیں بول سکتا تھا۔
اسے وہ پل یاد آ رہے تھے۔ شاہزر کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ وہیں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ پری نے ایک نظر اس بے بس انسان کو دیکھا جس نے اتنے سال صرف غم ہی غم دیکھے تھے۔ کیسے جیا ہوگا وہ لمحے جب اسے اس کی ماں کے بد کردار ہونے کے طعنے ملتے ہوں گے۔ کتنا عظیم تھا یہ شخص جس نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کا سوچا مگر اس پر عمل نہیں کر پایا۔ وہ بہت مختلف تھا، بہت خاص تھا۔ پری اٹھ کر جانے لگی۔ اب اس کے پاس کوئی لفظ باقی نہیں تھے، نہ کوئی تسلی، نہ دلاسا۔ وہ تو ایک قاتل کی بیٹی تھی، اس انسان کی اولاد جس نے ایک ہنستا بستا گھر اپنی نفرت اور انتقام میں اجاڑ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا پری، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے باپ کے کیے کی سزا تمہیں دینے کی کوشش کی۔ میں بے غیرت مرد نہیں ہوں، پر تمہارے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ کوئی غیرت مند بھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ میں بزدل نکلا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، پھر بھی پری اس کی آنکھوں کے پیچھے کے قرب کو دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا بدلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے۔ میرے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں، مگر میں لوں گا نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ہوئے ظلم کا حساب بہت اچھے سے لے گا۔ مجھے اب اس دن کا انتظار ہے جب وہ شخص بھی رسوا ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ اور ہاں، تمہارے باپ کا سارا کاروبار میں نے تباہ کر دیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ شاہزر آنکھیں کھول کر پری کو دیکھنے لگا جو اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا، مان ٹوٹ جانے کا غم تھا۔ شاہزر نے نظریں چرا لیں۔ اس نے دور آسمان میں کچھ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پری اب بھی وہیں کھڑی تھی، شاہزر کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس وقت جس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے درد سے اس کا خدا اور وہی واقف تھے، کیونکہ اس کاروبار کے چکر میں میرے باپ نے اپنا آپ بھلا دیا تھا، اپنی بیوی اور اولاد کو کھو دیا تھا۔ وہ اس سوسائٹی میں ایک مقام بنانے کے چکر میں سب کچھ برباد کر بیٹھے تھے۔ جانتی ہو، مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ شاہزر کچھ لمحوں کے لیے رکا، گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ جانتی ہو، میں جو باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتا ہوں نا، تم سب کو اگر میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لو نا تو تمہیں مجھ پر ترس آ جائے، ہمدردی کرنے لگو تم لوگ مجھ سے۔ مگر شاہزر کو ترس میں ملی توجہ اور پیار کبھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے میں نے خود پر مغرور ہونے کا لیبل لگایا۔ میں کسی کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، آخری بات، جانے سے پہلے مجھے معاف کر کے جانا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہوگی۔ میں اب کبھی بھی واپس اس ملک میں نہیں آنا چاہتا۔ اس نے کہہ کر اپنی آنکھیں پھر سے بند کر دی۔ پری نے حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پل اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی، پھر نہ جانے کب وہ اس چہرے کو دیکھ پائے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی نکل رہے تھے۔ ہر منظر دھندلایا ہوا تھا۔ وہ پھر بھی ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شاہزر، آج میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں۔ مجھے لگا تھا میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، مگر میری غلط فہمی تھی۔ میں تو آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کاش یہ سب ایسے نہ ہو پاتا، پاپا کی غلطی کی سزا مجھے نہ ملتی، مگر شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس نے دل میں کہا۔ شاہزر سے کچھ بھی کہنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ پری نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر شاہزر سے نظریں ہٹا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اگر وہ کچھ لمحے اور رکتی تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی۔ اب وہ اس شخص کے لیے مزید آزمائش نہیں بننا چاہ رہی تھی۔ شاہزر نے اس کے جانے کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس کے دل کی طرح وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ کاش پری میں تمہیں روک سکتا تو روک لیتا، مگر یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے ہال میں کھڑی تھی، اس کا دماغ جھوم رہا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک ٹراؤزر، ریڈ شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں ڈالا، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ مما کو اس کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئیں، اسے دیکھ کر اس کے گلے لگ کر خوب روئیں، اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ پری نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، وہ خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پری میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، تم آ گئی، مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ بھلا اولاد بھی کبھی اپنے ماں باپ سے ناراض رہ سکتی ہے کیا؟
उन्होंने उसके माथे पर प्यार किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी परी के आने की खुशी में सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेती, उन्हें बताती कि देखो मेरी बेटी आ गई है, उसने हमें माफ़ कर दिया है। आपके शोहर कहाँ हैं? परी ने स्पाट लहजे में पूछा तो मम्मा ने हैरानी से परी को देखा, जिसकी आंखों में दुख था, सब कुछ खो देने का मलाल था। उसकी आंखों में कोई भी खुशी का जज्बा नहीं था। मम्मा के हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए और बेइख्तियार एक कदम वो पीछे हुई। कुछ तो था परी के लहजे में कि जिसने उन्हें बेयकीन कर दिया था। परी तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होना है, जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, उसने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कह दिया जिंदा हूँ, आपकी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है। तुम आराम करो, थक गई होगी, फिर तुम अपने पापा से मिल लेना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने उसे बच्चों की तरह बहलाया। हाँ, खुश तो वो वाकई होंगे, एक बार फिर से शाहज़र को टूट कर देखने की हसरत जो पूरी होने जा रही है उनकी, उसने नखुवत से कहा। मम्मा उसके अंदाज से परेशान हो गई थी। ये वो परी तो नहीं थी जो उन दोनों पर जान निछावर करती थी, ये तो कोई और ही थी जिससे उनका वास्ता ज़िंदगी में पहली बार पड़ रहा था। तुम्हारे पापा अपने कमरे में बंद हैं, उनके बिजनेस में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है और ये सब उस शाहज़र की बदौलत हुआ है। न जाने हमसे किस बात का बदला ले रहा है, जैसी माँ वैसा बेटा। मम्मा ने नफरत से कहा। बस मम्मा बस, शाहज़र के या शाहज़र की मम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे सामने मेरी अपनी सगी माँ खड़ी है, जिसके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है। कुलसूम बेगम ने हैरानी से परी के तेवर देखे। आपको खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता? एक बेगुनाह पर तोहमत लगाते हुए आपके दिल नहीं कांपते? क्यों भूल जाते हैं आप सब के वो ऊपर बैठा है, सब जहानों का बादशाह जो सब देख रहा है? क्यों किसी पर भी बिना देखे, बिना सबूत के, किसी की भी बातों में आकर इल्ज़ाम लगा देते हैं? आपने देखा था शाहज़र की मम्मा को किसी के साथ अपनी आंखों से? बताएं, देखा था अपनी आंखों से क्या? वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। नहीं ना, आपने तो क्या, दादी ने भी नहीं देखा था, फिर भी उसे बदकिरदार कह दिया, उसे बदनाम कर दिया। आज मैं कहती हूँ मेरा बाप बदकिरदार है, करेंगी आप यकीन? परीशे, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम शाहज़र के लिए, अपने बाप के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। मामा का बर्दाश्त जवाब दे गया। वो परी की बात काट कर जोर से धाड़ी। बस इतना ही था? खुद पर बात आई तो मुझे खामोश कराने लग गई। वाह मम्मा वाह, उसने ताली बजाकर उन्हें दाद दी। मम्मा ने गुस्से से परी की तरफ देखा। क्या हुआ, बुरा लगा? अफसोस हुआ ना? बहुत, उसने मजाक उड़ाया। परी, दानियाल साहब की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। न जाने कब से दानियाल साहब सीढ़ियों पर खड़े उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। गुस्से से धाड़ते हुए नीचे आए। बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास, ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी कि एक दिन ऐसे हमारे सामने आकर खड़ी हो जाओ तुम, उस 2 टके के बंदे के लिए। वो पास आकर तल्खी से बोले। तरबियत तो आपकी भी दादी दादा ने ऐसी नहीं की होगी ना, फिर आप ऐसे कैसे निकले? वो बेखुदी में बोली। प्रीशे, कलसूम बेगम का हाथ उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ गया। बहुत हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब एक और लफ्ज़ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों से बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, उसने कहा लगाते हुए कहा। आप क्या समझती हैं, आप मुझे मारेंगी तो मैं खामोश हो जाऊंगी? नहीं मम्मा, मैं आज खामोश नहीं रहूंगी। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। एक हाथ से अपने चेहरे को छुआ जहां उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा था। तो शाहज़र ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। वो ये सब करके समझ रहा होगा कि उसने मुझे हरा दिया, तो ये सब उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो बदकिरदार माँ का बेटा ऐसी नीच हरकतें नहीं करेगा तो और कौन करेगा? दानियाल साहब ने नफरत से कहा। इनफ इज़ इनफ पापा। और कितना गिराएंगे आप खुद को, और कितना झूठ बोलेंगे? बस कर जाएं। आपको खुदा का खौफ क्यों नहीं आता? क्यों भूल गए हैं अल्लाह का अजाब? कब तक एक बेगुनाह औरत पर तोहमत लगाते रहेंगे आप? परी चिल्लाई। पास पड़ा गुलदान उठाकर उसने ज़मीन पर दे मारा। मम्मा ने परी के पागलपन को गौर से देखा। कुछ तो था जिसने परी को यह सब करने पर मजबूर कर दिया था।
کیا ہوا ہے پری؟ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مما نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھوں سے تھاما۔ اب کی بار ان کا لہجہ نرم تھا، وہ خود پریشان ہو رہی تھی پری کے رویے پر۔ مما میں کیا بتاؤں؟ پوچھئے اپنے شوہر سے، کیوں کیا انہوں نے وہ سب؟ کیوں تباہ کی ثانیہ چاچی کی زندگی؟ پوچھئے ان سے اس رات یہ ان کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی، کیونکہ اس کے کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ تم اپنے باپ پر الزام لگا رہی ہو، اس بات کے لیے جس کے بارے میں تم جانتی تک نہیں ہو۔ یہ الزام ہے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ ثانیہ چاچی سے پیار کرتے تھے، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ اس نے اپنی مما کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ کر تیز آواز میں کہا۔ دانیال صاحب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اتنی راز کی بات پری کو کیسے پتہ چلی؟ ان کی سوچ سے یہ بات باہر تھی۔ یہ کیا اول فول بکے جا رہی ہو تم پری؟ اپنے باپ سے ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مما نے اسے ڈانٹا۔ بتائیے نا پاپا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ پری نے مما کی بات کو نظر انداز کر کے دانیال صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے پری کو سخت نظروں سے دیکھا۔ بس پری، بہت ہو گیا ڈرامہ، اب اور بکواس سننے کا موڈ نہیں ہے میرا، نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ دانیال صاحب نے پری کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا اور خود بھی واپس مڑ گئے۔ آپ کو خوف نہیں آتا پاپا؟ کب تک بھاگیں گے اس سچ سے؟ وہ ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بکواس بند کرو تم۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس سب بکواس کا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ میں یعنی تمہارا باپ بد کردار ہے، میں جھوٹا ہوں، اور وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا وہ سچی ہے؟ وہ غصے سے چلائے، وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ میں نے خود ثانیہ چاچی کے وہ سارے خط پڑھے ہیں، اس میں ساری حقیقت تھی جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میرا وہ باپ جو میرا آئیڈیل تھا ایک جھوٹا انسان نکلا۔ وہ بے بسی سے بولی، واہ پری واہ، بہت خوب، کوئی بھی تمہیں کچھ بھی بتائے یا دکھائے تم اس پر یقین کر لو گی؟ اتنا ہی یقین ہے تمہیں مجھ پر؟ وہ برہم ہوئے۔ میں ہوں وہ ثبوت۔ ان تینوں نے مڑ کر ہال کے دروازے میں کھڑے کریم بابا کو دیکھا۔ ہاں میں ہوں اس وقت کا چشمدید گواہ، میں موجود تھا اس وقت۔ وہ اندر آ کر دانیال صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، آپ کریم بابا، آپ اگر آپ وہاں موجود تھے تو کیوں نہیں بتایا سب کو؟ پری نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا بیٹا، دانیال صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے۔ پھر میں تھا بھی اس گھر کا نوکر، کون مجھ پر یقین کرتا؟ بکواس بند کرو کریم، تم 2 ٹکے کے ملازم میرے خلاف گواہی دو گے؟ تم؟ دانیال صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ چھوڑیں انہیں پاپا۔ پری نے آگے بڑھ کر کریم بابا کو دانیال کی قید سے آزاد کیا۔ کلثوم بیگم خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ، یہ سب کیا تھا؟ وہ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، آخر تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ پرائی اولاد پرائی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے پری کو پیچھے دھکیلا۔ پری ایک قدم پیچھے لڑکھڑائی۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ پری کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ یک ٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بچی ہے، اول فول بول رہی ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کلثوم بیگم نے التجا کی۔ وہی بول رہا ہوں میں جو سچ ہے۔ یہ کل کی اولاد اپنے باپ کے سامنے آ کر اس سے جواب مانگ رہی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا میں اپنے گھر میں ایک سانپ کی اولاد کو پال رہا ہوں جو بڑی ہو کر مجھے ہی ڈس لے گی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئے۔ پری بے یقینی سے کبھی باپ کو اور کبھی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر جائیں، خدا کا واسطہ ہے بس کر جائیں۔ تم جاؤ پری بیٹا، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ انہوں نے پری کو پچکارا اور وہ اس وقت پری کو اس سارے منظر سے دور ہٹا دینا چاہتی تھی۔ میں کون ہوں مما؟ پری نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تم میری بیٹی ہو، صرف میری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانا چاہا مگر پری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کلثوم بیگم وہیں رک گئیں۔ یہ کیا بتائیں گی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، تم ہماری اولاد نہیں ہو، تم ایک گناہ ہو، اور ایسا سچ جسے تمہاری ماں نے ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہا تھا۔
دانیال اس وقت غم اور غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا راز اتنے سال بعد ایسے سب کے سامنے کھل جائے گا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو بیٹھے تھے وہ۔ بس کریں دانیال، کوئی گناہ نہیں ہے یہ۔ میری بہن نے نکاح کیا تھا، ہاں وہ بھی چھپ کر، اور نکاح کے 2 ماہ بعد تمہاری بہن کو طلاق دے کر چلا گیا تھا وہ شخص۔ کیا بچا تھا تمہاری بہن کے پاس؟ کون کرتا اس کا یقین؟ اگر اس وقت میں نہیں ہاتھ بڑھا کر تم سب کو سہارا دیتا، کون قبول کرتا اس کی اولاد کو؟ وہ چلائے۔ اپنے غم میں وہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول بیٹھے تھے۔ تم اور تمہارے پورے خاندان پر احسان کیا میں نے۔ کیا تھی تم؟ ایک بانجھ عورت۔ تمہاری بہن کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا، اور کیا صلہ ملا مجھے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئے۔ بس دانیال، بس۔ آپ یہ جو اتنے سالوں سے مجھ پر احسان جتا رہے ہیں نا، یہ سب میں نے بہت برداشت کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں جانتی نہیں تھی کہ میں نہیں بلکہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے؟ آپ نے وہ رپورٹ لا کر مجھے یہ بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور آپ کو یہ لگا کہ میں نے یقین کر لیا تھا۔ میں وہ ساری حقیقت جان گئی تھی مگر خاموش رہی۔ آپ کو لگا میں آپ کو چھوڑ کر نہ چلی جاؤں، اس لیے آپ نے پھر جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے پری کو گود لیا۔ میں نے بھی سب بھلا کر آپ کا ساتھ دیا، یہی ظاہر کیا کہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، مگر اب بور نہیں۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہو۔ آپ نے تو اپنے بھائی کا گھر برباد کر ڈالا۔ میں اتنے سال ایک جھوٹے قاتل انسان کے ساتھ رہی، کاش یہ سب میں پہلے ہی جان گئی ہوتی۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی۔ پری کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اتنے راز تھے اس کی زندگی میں۔ وہ کسی اور کی اولاد تھی، وہ مما پاپا کی اولاد نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، ساری آوازیں گھٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے گری۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ پری زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ پری میری جان، آنکھیں کھولو۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا مسلنے لگی۔ وہ اپنی لڑائی میں پری کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ اتنا بڑا سچ سن کر پری پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کریم بابا گاڑی نکالیں جلدی۔ دانیال نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر مڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اب اور کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہسپتال میں بینچ پر بیٹھے وہ پری کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ انہوں نے آج اپنا سب کھو دیا تھا، اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھیں اب وہ۔ انہوں نے بہت بار شاذر کو کال ملائی مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ICU کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکل کر ان کی طرف آیا۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے اٹھ کر باقی کا فاصلہ طے کیا۔ میری بیٹی کیسی ہے اب ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ رونے کی وجہ سے ان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، شاید شدید ٹینشن کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اگلے 24 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے، نہیں تو کومے میں جانے کے چانسز ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پلیز ڈاکٹر، میری بیٹی کو بچا لیں، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، آپ دعا کریں۔ دوا سے زیادہ انہیں اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھی خدا سے پری کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ان کے موبائل پر مسلسل فون آ رہا تھا، نمبر گھر کا تھا۔ انہوں نے بیزاری سے ریسیو کیا۔ بیگم صاحبہ، میں پروین بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ملازمہ تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے پروین؟ بیگم صاحبہ وہ جی، ملازمہ کہنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کیا پروین، کھل کر بولو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہاری باتیں سنوں، انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، مینا جی صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ جی صاحب، نینا جی خود کو مار لیا ہے، اپنے ہاتھ کی نبض کو انہوں نے کاٹ لیا ہے۔ کلثوم بیگم کے ہاتھوں سے موبائل ڈھیلا ہوا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ برہم ہوئی۔ وہ اس وقت اور کوئی بھی بری خبر سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اللہ پاک، میں سچ کہہ رہی ہوں جی، اللہ پاک کی قسم، صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کلثوم بیگم نے موبائل کانپتے ہاتھوں سے گود میں رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب ان کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ آج کے دن ان کے شوہر نے خود کو ختم کر دیا۔ بیٹی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا دیا۔ کریم بابا بھاگ کر ان کے پاس آئے۔
انہیں بھی ابھی پروین نے فون کر کے بتایا تھا، سب ختم ہو گیا بابا، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابھی ابھی دبئی پہنچا تھا شاہزر۔ اس کا دل بری طرح سے بے چین تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا سفر اس پر بہت بھاری گزرا تھا۔ ابھی بھی وہ 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا خیالوں میں گم تھا۔ پری جب سے گئی تھی اسے بے نام سی بے چینی تھی، اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو اسے بزنس میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ وقت ریسٹ کر لے۔ پچھلے 2 دن سے اس کی نیند، سکون، چین اب کہیں گم ہو چکا تھا۔ سکون سے پہلے بھی نہیں رہا تھا وہ، مگر پریشے کے جانے کے بعد اس کی زندگی کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا میری زندگی میں ہی یہی سب کچھ ہونا لکھا تھا؟ بچپن سے میرے دل کے قریب رہی وہ میری زندگی نہیں بن سکی۔ کیسے بنا سکتا تھا تمہیں میں اپنی زندگی؟ تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میرے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں، تمہاری شکل میں مجھے تمہارے باپ کے ظلم نظر آتے ہیں۔ اس نے دل میں پری کو یاد کیا، پھر اٹھ کر بیڈ پر آیا۔ کچھ ٹائم کے لیے اس نے سونا چاہا، اس میں کامیاب ہو بھی گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ بچاؤ مجھے شاہزر، بچاؤ، آ کر دیکھو یہاں میرا کوئی نہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ کہیں دور پہاڑوں میں راستہ بھول گئی تھی اور مدد کے لیے شاہزر کو پکار رہی تھی، مگر شاہزر چاہ کر بھی وہ فاصلہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشے شاہزر گہری نیند سے جاگا، اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ وقت لگا اسے یقین کرنے میں کہ وہ خواب تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پلیز اللہ جی، میری پری کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کا فون بجا، فون کی آواز سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہیلو، اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ السلام علیکم سر، میں اسد بات کر رہا ہوں۔ فون پر اس کا مینیجر تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ ہاں بولو اسد۔ سر آپ کے گھر سے 2 بری خبریں ہیں۔ شاہزر کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ سر آپ کے چاچو نے خودکشی کر لی ہے اور پریشے میڈم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں چلی جائیں گی۔ مجھے یہ سب آپ کے چاچا کے گھر سے کریم بابا نے بتایا ہے فون کر کے۔ آپ کی چاچی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں اپنا ہوش نہیں ہے۔ آپ واپس آ جائیں سر، یہاں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے آخر میں مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں، میری پری کو کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسد تم جاؤ ان کے پاس، میں آ رہا ہوں، میرا ٹکٹ ابھی اسی وقت کرواؤ۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ تو میرا دل یوں ہی نہیں گھبرا رہا تھا۔ تم مصیبت میں تھی پری، میں اتنا ظالم کیوں ہو جاتا ہوں تمہارے معاملے میں؟ میں کیوں بھول گیا کہ تم اتنا بڑا سچ کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ تم تو بہت معصوم ہو پری، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تم میری سانسوں میں بستی ہو۔ ہاں، آج میں اقرار کرتا ہوں، تم ہو تو میں ہوں پری، تمہارے بنا میں بالکل ادھورا ہوں، بالکل ادھورا۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی اداس تھا، کوئی کسی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ایک طرف کلثوم بیگم خاموش بیٹھی نظر آئیں۔ آس پاس کے لوگوں نے شاہزر کو دیکھ کر سرگوشیاں شروع کی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آگے بس آگے بڑھ رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اس کے سینے سے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ پورا دن آنسو روک روک کر، اب کسی اپنے کا سہارا ملتے ہی خود بخود آنکھوں سے نکلنے کو آنسو بےتاب ہوئے۔ شاہزر میری پریشے۔ شاہزر ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری پری کو چاچی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا، وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ مرد تھا، وہ ایک مضبوط مرد تھا۔ وہ ایسے سب کے سامنے اپنی بربادی پر آنسو نہیں بہانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے انہیں خود سے الگ کیا، پھر ان کے آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کیے۔ وہ اس وقت خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ انہوں نے بھی خود پر قابو پایا، اب وہ اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔
خاندان والوں نے ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ ابھی ابھی جنازہ ہوا تھا۔ اس اچانک موت پر پہلے ہی سب لوگ حیران پریشان تھے کہ دانیال صاحب، جن کا ایک نام تھا، مقام تھا، ایسا کیا ہوا کہ انہیں خودکشی کرنی پڑی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ الجھن کا شکار ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ بیٹا، میں جو تمہیں بتانے والی ہوں وہ آرام اور تحمل سے سننا۔ پری میری اور دانیال کی بیٹی نہیں ہے، مگر یہ بات خاندان کے کسی بھی بندے کو آج تک معلوم نہیں ہے۔ دانیال کا راز جب کھل کر ہم سب کے سامنے آیا تو وہ اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے پری کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی وجہ سے پری اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئیں۔ شاہزر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، مجھ سے بڑی تھی میری بہن۔ تمہاری دادی نے کہا تھا وہ اسے اکرام بھائی کی دلہن بنائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ان کی موت کے بعد میری شادی خاندان کے کچھ بزرگوں نے مل کر دانیال سے کروائی۔ خدا گواہ ہے، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ میں بے خبری میں ماری گئی۔ میں نے ایک اچھی بیوی کی طرح ان کا ہر حکم مانا۔ انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو کہا، میں دور ہو گئی، مگر ان سے چھپ کر میں تمہارے سارے کام کر جاتی تھی۔ پھر تم بڑے ہوئے تو تم خود مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ شادی کے 3 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، دانیال نے بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں پڑھی لکھی عورت تھی۔ وہ ساری رپورٹس خود لے کر ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ مجھ میں نہیں، دانیال میں ہے۔ انہی دنوں میری بہن میرے گھر آئی۔ اس نے کسی سے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا۔ نکاح کے 2 ماہ بعد اس شخص نے اسے طلاق دے دی۔ اب چونکہ وہ امید سے تھی اور بہت پریشان تھی، دانیال نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اس بچے کو اپنا نام دے دیں گے۔ تمہیں یاد ہوگا میں اور دانیال کچھ ماہ کے لیے انگلینڈ گئے تھے۔ میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی۔ پری کی پیدائش پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھی تھی۔ پری کو ہم نے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے شاہزر۔ میں نے اسے جنم تو نہیں دیا، کیا ہوا، لیکن اسے ماں کی طرح ضرور پالا ہے۔ دانیال بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ شاہزر ابھی تک شوق میں تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ کلثوم بیگم اس کے پاس آئیں تو ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ شاہزر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر کاغذ تھام لیا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئیں۔ شاہزر نے اس کاغذ کو دیکھا، پھر اسے کھولا۔ میں دانیال اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہاں میں قاتل ہوں۔ میں نے کیا ہے قتل اپنے بھائی کی خوشیوں کا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی چین سے نہیں جی پایا۔ مجھ جیسے لوگوں کو سکون میسر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پل پل اس عذاب میں رہا ہوں۔ میں کبھی بھی وہ سب نہیں بھول سکا۔ ہاں میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر کی عزت کو پامال کرنے پر تلا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ میں اب اور نہیں جینا چاہتا۔ جس بیٹی کو میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا، آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں کر پایا۔ جس بیوی کو میں نے پوری عمر اپنے کیے پر پابند رکھا، آج اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ یقین ٹوٹ جانے کا دکھ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آذر کو بچپن سے میں نے سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی اور آج اپنی ہی نظروں میں خود گر گیا۔ دانیال، شاہزر نے سکون کی سانس لی۔ آج اس کی ماں بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ آج اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈالا۔ اب اسے اپنی پری کے پاس جانا تھا، اسے منانا تھا، اسے بتانا تھا کہ اس کا شاہزر اس کے بنا ادھورا ہے، بالکل ادھورا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ پری کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر سے اس کی بات ہوئی تھی، مگر وہاں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی میں اتنے غم آئے تھے کہ وہ ڈھونڈ کر بھی ایسی خوشی کا کوئی موقع نہیں ڈھونڈ سکتا تھا جب وہ دل سے خوش اور مطمئن ہوا ہو۔ ایک کے بعد ایک پریشانی اس کی زندگی کا حاصل وصول تھی۔ ڈاکٹر ابھی پری کا چیک اپ کر کے باہر آیا تھا۔ شاہزر جلدی سے اس کے پاس گیا۔ کیا میں پری سے ایک بار مل سکتا ہوں؟ اس نے بہت آس سے پوچھا۔ ابھی تو وہ ہوش میں نہیں آئی۔ آپ کا ملنا بیکار ہے۔
پلیز مجھے بس ایک بار اس کے پاس جانے دیجیے۔ اس نے التجا کی تو ڈاکٹر نے کچھ سوچ کر اسے جانے کی اجازت دے دی، مگر صرف 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ ابھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، بہتر ہے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی آپ ان سے ملیں۔ مگر آپ کی ضد ہے تو صرف 5 منٹ۔ شاہزر نے جلدی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں پری کو آکسیجن لگا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ زردی مائل تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اس حد تک کمزور لگ رہی تھی۔ دکھ بندے کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کی سائڈ پر آیا، اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے ہونے کے احساس کو محسوس کیا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ شاہزر نے اس کے ماتھے پر آئے بال آرام سے پیچھے کیے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ پری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ بالکل سرد تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں پری، میرے ساتھ جو ہوا میں نے اس سب میں بھلا تمہارا کیا قصور تھا؟ تم تو بے خبری میں ماری گئی ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا درد، تمہاری تکلیف کو۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں حقیقت پتہ چلی ہوگی تو تمہارے دل پر کیا گزری ہوگی، تم کتنا تڑپی ہوگی۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں شوق پر شوق ملنے کے بعد تم کتنی ٹوٹ گئی ہوگی، پر میرا وعدہ ہے پری، اب اور نہیں۔ بس اب میں تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دوں گا، اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ یہ وعدہ ہے تم سے میرا پری، تمہیں جینا ہے میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والے خوبصورت وقت کے لیے۔ اس کے آنسو پری کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ پری کے بے جان جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ شاہزر نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ تھوڑا تھوڑا ہل رہا تھا۔ پری میری جان، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے یقین تھا۔ وہ خوشی سے چلایا۔ اس نے بھاگ کر ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ ڈاکٹر اور نرس جلدی سے آئے۔ شاہزر کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ہاسپٹل کے قریب واقع مسجد میں گیا، جلدی سے وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج اللہ نے اس کی سن لی تھی، آج اللہ نے اسے پری واپس کر دی تھی۔ خوشی کا احساس کیسا ہوتا ہے، یہ شاہزر نے اپنی زندگی میں پہلی بار جانا تھا۔ اس کا انگ انگ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ آج محبت جیت گئی تھی، آج شاہزر کی محبت جیت گئی تھی۔ اس نے مسجد سے نکل کر کلثوم بیگم کو سب سے پہلے فون کر کے آنے کا کہا، پھر باہر نکلا، وہاں کھڑے فقیر کو والیٹ میں موجود سارے پیسے پری کے صدقے کے طور پر دیے۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ دینا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پری کی قیمت ان پیسوں سے بہت بڑھ کر تھی۔ اس نے ایک دن میں یہ جان لیا تھا کہ پری اس کی زندگی میں کتنی ضروری ہے۔